अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रुखसाना अली सहारा न्यूज से आज बात कर रही हैं। आज हमने जिस हस्ती को इनवाइट किया वो हस्ती हैं जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान से अपने मास्टर करके यहाँ डेनमार्क में आके उन्होंने स्ट्रगल किया और यहाँ पे आके उन्होंने फर्दर हायर एजुकेशन हासिल की और जिसमें उन्होंने जो सबसे पहले यहाँ की सोशल वर्क की हुआ है। उनका नाम है फरामुल काना है और आज हम उनके साथ ये गपशप करते हैं। चलें जी, आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको वेलकम करते हैं सहारा न्यूज की तरफ से। शुक्रिया बहुत बहुत। तो फरा जी, आप जरा बताइए हमें कि आप जब पाकिस्तान से आई, आप फर्स्ट टाइम कब पाकिस्तान से आई थी? फर्स्ट टाइम मैं शादी होके आई थी जी जी 75 में और उस वक्त मैंने वहाँ इंग्लिश में मास्टर्स उसी साल मैंने किया था, तो इंग्लिश लिटरेचर में। तो जब मैं यहाँ पे आई तो उस वक्त यहाँ इंग्लिश कोई नहीं जानता था और यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दें, बीए या एमए किया है तो आप पढ़ाना शुरू कर दें, वो ये चीज यहाँ नहीं थी। तो मैं आगे फिर फर्दर उसके स्टडीज कर सकती थी, जो कि उस वक्त मैं बिल्कुल मूड में नहीं थी क्योंकि हमारे पढ़ाई खासी मुश्किल होती पाकिस्तान में। और मैं आपको ये भी पूछती चलूं कि उस जमाने में जब आप लोग आई थे तो वहां तो ये एक कल्चर भी नहीं था ना कि आप मैरिज के बाद हायर स्टडीज करें यहाँ आके, तो वो आप तब आपने किस तरह की फेस किया इस कल्चर को यहाँ पे? जब मैं आई यहाँ तो घर में रहना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था क्योंकि बहुत बोरिंग था और इतना ज्यादा कल्चरल ये सिलसिले नहीं थे जैसे अब सोशल के हैं और हम लोग बहुत एक दूसरे से सोशली मिलते जुलते हैं और जानते हैं एक दूसरे को और बड़े फंक्शन और बहुत कुछ होता है। उस जमाने में कुछ भी नहीं होता था। तो जब मैं आई और मुझे अकेले घर में सारा दिन और मौसम बहुत खराब, उस जमाने में बर्फें पड़ी हुई थी, तो मैं बहुत उदास हुई। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा अब जाहिर है मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं वही कुछ काम करूंगी। लेकिन मुझे बहुत जल्दी अंदाजा हो गया कि एक तो मुझे जबान उस वक्त नहीं आती थी, डेनिश नहीं आती थी, और दूसरी ये कि अगर आती भी तो वो जो मेरी तालीम थी पाकिस्तान की उसमें मैं बिल्कुल भी उसमें कुछ आगे बढ़ नहीं सकती थी वो तालीम हासिल करके। तो और नई कौन सी तालीम में हासिल करती, उस वक्त मेरे पास कोई भी वालिद नहीं या हदायत या कोई बताने वाला नहीं था, मेंटर कोई नहीं था ऐसा कि मुझे बताता कि अब आप ये कर सकते हैं जिससे आपकी वो जो तालीम हासिल की हुई है उसका कोई फायदा हो। तो फिर उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए। शुरू में मैंने जाके डेनिश पढ़ी थोड़ी सी ताकि मैं काम चला सकूं और मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि डेनिश नहीं ना आए, तो मुझे लगता था मैं बिल्कुल अंधी हूं, जो कुछ देख रही हूँ लिखा हुआ देख रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे अब भी हैरत होती है कि बहुत से लोग अभी तक डेनिश नहीं जानते, तो वो कैसे गुजारा करते हैं या कैसे उनका। तो आप अपना बताएं कि ये जब डेनिश आप किस तरह सीखी? आप क्लास में आपने अटेंड की थी कोई? आप जाहिर बात है जब आप शादी करते हैं तो आपकी कोई घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो आपने डेनिश क्लास कैसे, स्कूल या क्लास कैसे मैनेज किया घर की लाइफ के साथ? जी, जब मैं आई तो उस वक्त 2-3 महीने, जैसे मैं मार्च में आई थी तो 2-3 महीने के बाद वो फिर गर्मियों के यहाँ शुरू हो गया। उस वक्त तो मुझे पहले जब देखा एकदम इर्द गिर्द तो गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी यहाँ, और यहाँ पे उस वक्त ये मेरा ख्याल है क्लासेस नहीं हुआ करती थी, तो टूरिस्ट के लिए वो लोग डेनिश पढ़ाते थे उस वक्त यूनिवर्सिटी में। तो मैंने वो ढूंढा, मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ यूनिवर्सिटी में क्लासेस हो रही हैं, 1 महीने की हैं, तो आप वो ले लें। तो मैंने वो जाके ली, तो और साथ साथ फिर मैं घर में भी किताब वगैरह पढ़ती थी, उससे आइडिया मुझे होने लगा और थोड़ी थोड़ी बातचीत करनी शुरू हो गई। और खुद मैं जाना चाहती थी बाजार और देखना चाहती थी कि मतलब मैं वो बोल सकूंगी या नहीं जो मैंने पढ़ा है, या घर से कुछ चीजों के नाम सोच के गई होती थी, लेकिन वहां जाके बड़ा रटा के जाती थी। उसके बावजूद वहां जाके मुझे समझ में नहीं आता था, मैं नर्वस हो जाती थी, याद ही नहीं आता था क्या आलू को क्या कहना है, उसको दूसरी चीजों को। यानी कि आप जो पढ़ती थी आप बाहर जाके जो है आप जिंदगी रोजमर्रा जिंदगी में कोशिश करती हैं उसको प्रैक्टिस करें। जी,
تو وہ شروع میں تو واقعی میں جیسے فویل اب جب کہنا ہوتا تھا کسی کو تو مجھے یاد نہیں آتا تھا کہ کیا تھا، میں نے گڈ ڈے کہنا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ ویسی کوئی الفاظ کے ساتھ کوئی ایسوسیشن نہیں تھی. تو یہ ہمیں بتائیں کہ پھر آپ نے جب کتنا ٹائم آپ کو لگا تھا یہ ڈینش لینگویج کو مینج کرنے میں؟ مجھے زیادہ نہیں لگا تھا. دراصل شروع میں تو میں نے جو وہ 1 مہینہ پڑھی اور پھر وہ گھر میں پڑھتی رہی. میرے ہسبینڈ کی کتابیں اس وقت تھیں اور وہ انہوں نے دی مجھے، تو میں ان کو دیکھ دیکھ کے پڑھتی رہی، اور لیکن کچھ خاص میں بولنے کے قابل نہیں ہوئی تھی. 1 مہینے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے یہ بس اس کو چھوڑ کیا دیا کہ اس کے بعد میرے 2 بچے ہوئے، ایک کے بعد دوسرے ہو گئے. اور لیکن اس وقت جا کے میں نے کام کیا، جب تک بچے نہیں ہوئے میں نے جا کے کام کیا. میں نے کہا کچھ بھی مجھے کام نہیں ملنے لگا تو میں کر لوں گی. اور وہاں میرا خیال ہے سب سے پہلے میں نے ایک ٹائیاں بنانے کی فیکٹری میں مجھے کام ملا، تو میں نے 1 ہی ہفتہ کیا، اور اس میں اتنی تھک گئی، اور بہت تھکن والا کام تھا. کبھی عادی نہیں تھا ایسے جسمانی کام کیا ہوا، پاکستان میں پڑھائی کے علاوہ کچھ کیا نہیں تھا، تو وہ مجھے بہت مشکل لگا اور میں نے 1 مہینے کے بعد پھر چھوڑ دیا. تو میرے ہسبینڈ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کیا مشکل ہے، آپ کیوں کر رہی ہیں، آپ اپنے شوق سے کر رہی ہیں تو کوئی ضرورت نہیں، مت کریں. تو آپ کو لگا نہیں کہ جب آپ وہاں پہ کام کر رہی تھے تو اس میں آپ کو تھوڑا ڈینش کلچر کا بھی پتہ چل رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ اور عورتیں بھی ہوگی اور بھی آپ کے کولیگز ہوں گے، جس سے آپ کو تھوڑا ایک باہر نکل کے ڈینش لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. جی بالکل. لیکن وہ دراصل ہر ایک عورت کی الگ الگ مشین تھی، اس مشین میں فٹ کرنا ہوتا تھا، اور کوئی آپس میں بات چیت اتنی ہوتی نہیں تھی. تو وہ ظاہر ہے میں ان کو دیکھتی تھی، لیکن ایسا کلچر کا میں ان سے سیکھا کوئی خاص نہیں، اس سے نہ ڈینش زبان اس سے کچھ بڑھ سکتی تھی. خیر میں تو تھک گئی وہ 1 ہی مہینے میں، اور میں نے چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد بچے ہوئے، اس کے بعد مجھے ہوا جب بیٹا میرا دوسرا والا 3 مہینے کا تھا تو میں نے پھر پڑھائی شروع کی، اس کو جگہ مل گئی تھی. تو وہ آپ نے پڑھائی پھر آپ کی پراپر پھر آپ نے ایجوکیشن شروع کی یا آپ نے ڈینش اسٹارٹ کیا تھا اس کے بعد جب وہ 3 months کا تھا چھوٹے والا بیٹا آپ کا؟ جی نہیں، میں اس وقت تو مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میں آگے کچھ اور بھی پڑھوں. سب سے پہلے تو ڈینش ہی پڑھنی تھی نا. تو میں نے اس وقت کھس میں ایڈمیشن لیا. 3 مہینے کا وہ تھا. اور دراصل پہلے میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میرے بڑے بیٹے کو بہت 2 سال تک جگہ نہیں ملی تھی، تو پھر اس لیے میں کہیں باہر جا کے نہیں پڑھ سکتی تھی. اس لیے جب وہ دوسرے کو بھی جگہ مل گئی، وہ 3 مہینے کا تھا، اسے جگہ مل گئی، اور میں اس وقت بارسل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ 1 سال یا 6 مہینے کی چھٹی کوئی نہیں ہوتی تھی ماؤں کے لیے. تو میں نے پھر کھس میں اس وقت تک مجھے پتا چل گیا تھا کہ کھس میں لے سکتی ہوں ایڈمیشن. یہ ایک کالج تھا ڈینش پڑھانے کا، اور وہ عام لوگوں کو نہیں لیتے تھے کیونکہ ان کی بہت انٹینسو اور مشکل پڑھائی تھی. اور وہ صرف جنہوں نے گریجویشن کی ہوتی تھی ان کو وہ لیتے تھے. وہ کہتے تھے اس سے کم میں ہماری پڑھائی وہ کر نہیں سکتے. اور واقعی جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ہر کلاس میں 12 لوگ ہوتے تھے، اور ہر بار وہ 12 لوگ بڑھ نہیں سکتے تھے آگے، کیونکہ اتنے لوگ اس میں فیل ہو جاتے تھے کہ وہ آگے بڑھ نہیں سکتے تھے. تو بہت سلو کلاس جا رہی تھی، تو میں آگے چلتی گئی. لیکن یہ کہ مجھے دوسروں کا انتظار کرنا پڑتا تھا کہ جب وہ میرے 12 لوگ ہوں تو کلاس شروع ہو. تو ویسے تو 7 مہینے کا وہ کورس تھا اور بہت انٹینسو، لیکن وہ میرا خیال ہے 1.5 سال میں کمپلیٹ ہوا، لوگ کم ہونے کی وجہ سے. ہاں جی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی زمانے میں کس اسکول ہے وہ ساتھ میں اس کو اسٹوڈیو اسکول بن گیا تھا بعد میں، جو وہ اور لینگویج ایک لینگویج اسکول ہے وہ جو اور لینگویج وہ اسٹڈی مطلب وہاں پہ کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ کمپلیٹ کر دیا تو پھر آپ کو کیسے خیال آیا کہ اب میں نے آگے سوشل کے وہی پڑھنا ہے؟ جی یہ بہت بعد میں خیال آیا. دراصل جب میں نے کس پڑھ لیا تو اس سے انہوں نے کہا کہ ہم جو آپ کو ایجوکیشن دی ہے یہ آپ کو آئی ڈینش نہیں ہے، ہم نے ڈینش نہیں سکھائی، ہم نے صرف طریقہ سکھایا کہ آپ ڈینش پراپر ڈینش کیسے مطلب پراپر ڈینش کیسے آپ سیکھ سکتے ہیں. صحیح ڈینش سیکھنے کا طریقہ ہم نے آپ کو سکھایا. اور واقعی وہ بات صحیح تھی. تو اس کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرا آج تک جب میں نے کوئی نئی ڈینش کا لفظ نہ سیکھا ہو. تو یہ تو زندگی کا بھر چلتا رہتا ہے. تو خیر مجھے لیکن اچھی ڈینش آ گئی اس وقت.
اس وقت میں نے آگے بڑھنے کا اس لیے نہیں سوچا کہ کوئی ایجوکیشن میرے پاس نہیں تھی. جو پاکستانی ایجوکیشن تھی ماسٹرز کیا ہوا وہ ایکسپٹ کر ہی نہیں رہے تھے. نہ مجھے پتا تھا کہاں اس کو میں انکھن کرواؤں اور کہاں منظور کرواؤں. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کول کھن کرواؤں. جی تو وہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی اس زمانے میں. تو وہ بس میں پھر اپنی وہ ڈگری میں نے سنبھال کے رکھ دی اور کافی میں روئی دھوئی کہ یہ مجھے ماں باپ نے زبردستی پڑھایا اور بیکار میرا پڑھائی گئی اور اتنی محنت کی ساری زندگی اور اب کیا کیا جائے اس کا, ڈگری کو پھاڑ پھوڑ کے پھینک دینا چاہیے. بڑا غصہ مجھے آیا اس بات پر. لیکن وہ اور اس پر مجھے ڈپریشن بھی خاصا ہو گیا کہ یہ مطلب اتنا پڑھا ہوا اتنی محنت سے پڑھا ہوا ضائع چلا گیا. لیکن اس کا مجھے بہت بعد میں احساس ہوا کہ بالکل ضائع نہیں گیا. اور دراصل انسان کی زندگی نکھارنے کے لیے تعلیم ہوتی ہے اور وہ میں نے استعمال کیا اس تعلیم کو اس طرح سے. اور بعد میں بھی اس طرح سے کیا کہ جب میں پڑھنے کے لیے جب میں نے سوشل ورک کا کیا اور وہ اس وقت کیا جب میرا بڑا بیٹا 13 سال کا تھا. اتنا عرصہ میں نے فیکٹریوں وغیرہ میں کہیں بھی دوسری جگہ جہاں مجھے کام ملا کرتی رہی. میں فارغ گھر میں نہیں بیٹھی. تو آپ بتائیں کہ آپ نے سوشل ورک کہاں سے سٹارٹ, کون سے سن میں آپ نے سٹارٹ کیا تھا اور کون سی یونیورسٹی سے سٹارٹ کیا تھا آپ نے؟ جی میں نے یہاں کوپنہیگن سے کیا تھا اور یہ بہت لمبا پروسیس تھا سٹارٹ کرنے کا, اس لیے کہ مجھے کوئی صحیح بتا نہیں رہا تھا کہ مجھے کس طرح سے کرنا ہے. تو میں اس وقت پیس ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی اور فیسٹ تھا میرا کام. اس وقت مجھے کام کرتے ہوئے 5 سال گزر گئے تھے اور میں بہت بے چین تھی. میں یہ کام زندگی بھر نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے یہی میں چاہتی تھی کہ جب میں نے پڑھائی اپنی کچھ کی ہوئی ہے تو میں کیوں مزدوروں والے کام کروں. تو وہ کام اچھا تھا ویسے لیکن تھا مزدوروں والا ہی. تو اس لیے میں پتے کرتی رہی کہ کیا کروں کیا کروں کس طرح سے آگے بڑھوں. اور پھر ایک قانون نکلا ایسا اور ہماری سوشل لائف ایسی تھی کہ بہت ہم لوگ خرچ کرتے تھے اور میں پڑھائی کے ایسو پہ گزارا نہیں کر سکتی تھی. ایسا تھا تو وہ یہ بھی بہت سوچنا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے بہت دوست تھے, بہت ملنا جلنا تھا, تو ہم اس کو کیسے کم کریں گے تاکہ میں پڑھ سکوں. تو بہت سی چیزوں پہ ہمیں سوچنا پڑا. میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سہارا دیا. اگر وہ نہ دیتے اتنا اور وہ سپورٹ نہ کرتے اور آگے نہ پڑھاتے, ہمت نہ گری نہ بڑھاتے تو میں نہیں کر سکتی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں گھر کے کاموں میں بہت پہلے بھی کرتے تھے, بہت مدد کروں گا آپ کی اور آپ کو کچھ بچوں کا یا گھر کا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو جتنا پڑھنا چاہتی ہیں پڑھیں. تو پھر اب میں نے پتہ کرنا شروع کیا کہ اب میں کیا کروں. اور وہ میں گئی آبس وہ میٹنگ ہوتی تھی جہاں پہ سوشل ورک وہ ہوتی تھی اور وہ مشورہ دیتی تھی. تو میں اس کے پاس گئی. پہلے تو مجھ سے پہلے سوشل سینٹر گئی اور وہ سوشل سینٹر مجھے کہتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ سوشل نہیں لیتی. تو میں نے کہا یہ مجھے ایک مدد چاہیے, مشورہ چاہیے کہ میں کروں کیا. اب اگر میں کام کرتی ہوں اور اپنے پیسے کماتی ہوں, یہ عجیب یہاں کا قانون مجھے بہت عجیب لگا کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو کوئی مشورہ دینے والا ہے ہی نہیں کہ میں کس سے مشورہ لوں. تو باقی عورتیں جتنی بھی تھیں وہ فیکٹریوں وغیرہ میں ہی کام کرتی تھیں اس زمانے. میرے ہسبینڈ کے دوست یا ملنے جلنے والے تھے تو, اور کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی تو اس سے میں ان سے کوئی مشورہ ایسا کر نہیں سکتی تھی. تو اور بچے جو ہیں اس وقت سب کے پیدا ہو رہے تھے, چھوٹے تھے, تو ایسا بچے اب تو اسکولوں کالجوں یونیورسٹیز میں بچے ہوتے تو ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسے کریں اس طرح کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت کوئی بھی کالجوں وغیرہ میں نہیں تھا. تو اس لیے یہ میں جب اس سے سوشل ورک سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ ایک نیا قانون آ رہا ہے. اس وقت نہیں تھا. وہ صرف ان کو سپورٹ کرتا ہے. آبس لوسز اونرز ٹولز سے ان کو مل سکتا ہے 2.5 سال تک, جو کہ 2.5 سال آبس لوس رہے ہوں, اور آپ اس کے بعد پڑھائی شروع کریں تو پھر آپ کو اونرز ٹول سے مل سکتا ہے. یہ ہم کس سال کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں بتاتی ہوں. یہ 86 کی
تو اب میں نے کہا کہ 86 کی پہلے 84 یہ وہ زمانہ تھا نا، آپ کو اگر یاد ہوگا تو جب سلیوٹا کا زمانہ تھا، یہاں پہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ آپر سلیوٹس جو ایکسٹریملی ہائی تھی، تو جو گورنمنٹ ہے نا وہ نئے نئے طریقے کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں کنورٹ کریں، اپنی ایجوکیشن کسی دوسری فیلڈ میں کریں، تو اس سلسلے میں کافی قانون آئے تھے. جی اب چونکہ مجھے بہت عجیب لگا، میں نے کہا میرے پاس تو فیسٹ آبائٹ ہے اور میں کیوں اس کو چھوڑ کے 2.5 سال فارغ بیٹھی رہوں، اور پھر اس کے بعد مجھے وہ مدد مل سکتی ہے جو کہ میں چاہ رہی ہوں اس وقت مجھے ملے. اور میں اتنے سالوں سے آبس مطلب یونین کی ممبر رہی ہوں، تو وہ میری کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں تھے جب تک کہ میں 2.5 سال فارغ بیٹھی رہوں گا. تو اس وقت مجھے کام کرتے 5 سال ہو گئے تھے، تو پھر میں نے اپنے کام والوں سے کہا، اور اگر میں خود چھوڑتی تو پھر میری کانٹین پہ چلی جاتی. تو بڑے سوچنے والی تھیں. پھر ان کو میں نے کام والوں سے کہا کہ مجھے اس طرح آگے پڑھنا ہے اور اس کے لیے آپ میری مدد کر سکتے کہ مجھے کام سے نکال دیں. تو پھر انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے، اور کام سے نکال دیا. پھر میں 2.5 سال گھر بیٹھی رہی. اب جو 2.5 سال جس کو کہتے ہیں نا گھر بیٹھنا، وہ گھر بیٹھی نہیں. میں نے کیونکہ میں فارغ بیٹھنے والی نہیں ہوں، اس طرح سے مجھے اچھا نہیں لگتا. تو میں اس وقت سوشل ورک کرنا شروع ہو گئی فری ویلی. تو والنٹریلی جو بھی مجھے ملتا تھا، جیسے کہ میں نے بلین سامفن کے ساتھ کیا کام، اور پھر میں نے مزیلپن کے ساتھ کام کیا. تو پھر آپ بتائیں کہ پھر آپ نے ایجوکیشن سٹارٹ کی، تو وہ آپ نے پھر اس کے بعد جب آپ نے کمپلیٹ کیا تو پھر کیسی لائف تھی آپ نے، کس طرح سے آگے آپ چلیں؟ جب میں نے پڑھائی شروع کی، آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ سوشل ورک کا آپ کو کیسے آیا. کیونکہ میں مزیلپن میں کام کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے کام بہت اچھا لگا سوشل ورک کا. تو مجھے خیال آیا کہ مجھے یہ کام اچھا ہے. اور میں نے اس وقت 3 چیزوں میں، جب ٹائم آیا وہ اپلائی کرنے کا، 3 چیزوں میں اپلائی کیا اور مجھے تینوں میں داخلہ مل گیا. وہ 3 میں کرنا ہوتا ہے. تو لیکن مجھے سوشل ورک کا پسند تھا ان کا دیکھ کے کام، تو میں نے کہا یہی میں کروں گی. اور میں نے اسی میں پھر آگے بڑھی ہوں، اور بہت اچھی طرح سے مجھے کام اپنی پڑھائی ختم کرنے سے پہلے ہی کام مل گیا. تو اور پھر مجھے ڈھونڈنا نہیں پڑا کیونکہ اتنی کمی تھی. تو آپ نے کام کہاں کیا تھا سٹارٹنگ میں؟ آپ نے کمیون میں کیا تھا یا منسٹری میں کیا تھا، کہاں کیا تھا؟ میں نے، چونکہ میں مزیلپن میں کر رہی تھی پہلے سے کام، اور اپنی پڑھائی کے دوران بھی میں کرتی رہی وہاں کام. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب آپ ختم کریں گی تو آپ نے ہمارے پاس کام کرنا ہے. اور 6-8 مہینے ابھی میرے تھے ختم کرنے میں پڑھائی، تو انہوں نے مجھے این سیٹل سے فائل دے دیا. اور وہ ایک پرائیویٹ فرم تھی جو کہ ابھی بھی ہے، مدرز ہیلپ کہلاتی ہے. اور میں بہت وہاں پہ خوش رہی. جب میں نے 1.5 سال کام کیا تو اس وقت مجھے کمیون سے بلایا گیا، اور کسی کا فون آیا مجھے کمیون میں کسی چیف کا، اور اس نے کہا کہ یہاں کمیون میں ہمارے پاس ایک جاب ہے جو تمہارے لیے بالکل صحیح ہے، ہم چاہتے ہیں تم آؤ اس پہ. تو پھر میں گئی، انٹرویو کیا، بات چیت کی. تو پھر اس کے بعد وہ کمیون کی پہلی جاب تھی میری. اور پہلی اور آخری، پھر میں 23-23.5 سال انہی پہ کام کیا. ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو وہاں تو آپ کو پھر جو ہے آپ نے جب ریئلائز کیا کہ آپ کی زندگی کی ایک دم چینج آئی ہے، تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ یہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا تھا، اچھے وقت ٹائم پہ کیا تھا فیصلہ؟ جی میں سمجھتی ہوں میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا اس وقت. اس سے میں بہت خوش ہوں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو میں نے پاکستان میں پڑھائی کی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے مجھے یہاں کی پڑھائی جو یہ 3.5 سال کی تھی، مجھے لگا کہ یہ کھیل ہے. اتنا آسان لگا مجھے. اور میں وہی سوچتی تھی کہ اگر میں نے یہ پڑھائی نہ کی ہوتی پاکستان کی، جس کو میں بیکار سمجھ رہی تھی، تو مجھے یہاں شاید پڑھ ہی نہ سکتی، میں یہ پڑھائی نہ کر سکتی. بعد میں بھی مجھے اس کام میں بہت عزت ملی. میں نے اپنے مسلمان اور پاکستانیوں کے لیے بہت کام کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی جب میں ان کی کوئی مدد تو سب کی کرتی تھی، ڈینشوں کی بھی، لیکن خاص طور پہ میں جس کے کہتے ہیں نا زیادہ بڑھ کے کرتی تھی ان کے لیے کوئی کام. اور مجھے بس جو ان کی دعائیں ملتی تھیں مجھے، اور آج تک ملتی ہیں.
اور مجھے کبھی کسی نے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہر وقت ان کو فون آتے ہیں، وہ بہت میرا خیال کیا سب نے، سب میرے کلائنٹس نے اور بھی جو ملنے والے ہوتے تھے، ہمیشہ قانون وغیرہ میں نے سب کو بتایا، اخبار میں پھر میں نے لکھنا شروع کیا اور قانون وغیرہ، اور ریڈیو وغیرہ پہ بھی اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ میرے انٹرویو ہوتے ہیں اسی سلسلے میں. تو مجھے بہت اچھا لگا یہ کام، اور سب سے اس میں جو تنخواہ تو سبھی کاموں میں ملتی ہے، لیکن اس میں جو دعائیں ملتی ہیں لوگوں کی، وہ میں اس سے بہت خوش ہوں. تو دعائیں تو میرے خیال میں ابھی بھی لے رہی ہیں. آج جو آپ آج کل کام کر رہی ہیں، تو آپ نے بے شک آپ پینشنسٹ ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہر جگہ پہ حصہ لیتی ہیں، بہت ساری سوشل ایکٹیویٹی میں شامل ہے. اور وہ آپ بتائیں ذرا اس کے، یہ آپ کا جو اپنا بیک گراؤنڈ، اس کی وجہ سے آپ آگے بھی کام کرتی رہی ہیں اسی سوشل ایریا میں، یا کیا؟ جی، دراصل ایسا ہے کہ ہماری فیملی ایسی ہے کہ وہ سوشل ورک بہت کرتی ہے. کوئی کچھ بھی کرتا ہے لیکن انہوں نے سوشل ورک کرنا ہوتا ہے. تو مجھے یہاں پہ لگا کہ اگر میں نے پڑھا ہے تو میرا نظر اس سے مطلب وہ نکھر گیا کام. جو میں نہ پڑھا ہوتا یہی کام کرنا تو نکھر گیا. اور دوسرے یہاں پہ قانون بہت ہے، وہاں پاکستان کے سوشل ورک میں کوئی خاص قانون نہیں ہے، ہر ایک اٹھ کے کر سکتا ہے دوسروں کی مدد. کہ ابھی یہ جو آپ کا تجربہ، یہ جو سفر آپ نے کاٹا ہے، یہ جو اسٹرگل بھی آپ نے کیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو جو بھی نیا لیڈیز یا کوئی بھی جو آتی ہے، بچی پاکستان سے یہاں آتی ہے، تو آپ کو کیا، آپ ان کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آج بھی آپ ان کی، کیونکہ آپ کو تو مدد ملی نہیں، تو کیا آپ مدد کرتی ہیں اس طرح کی، یا کیا کرتے ہیں آپ؟ جی، میں سمجھتی ہوں سبھی پروفیشن اچھے ہوتے ہیں، لیکن میری ساتھ، چونکہ میں نے تھولکننگ کا بھی کیا تھا کورس، اس کے ساتھ ہی اسی وقت ہو رہا تھا، تو وہ بھی کیا تھا. اور اس میں میرے ساتھ جو 2 لڑکیاں تھیں پاکستانی، ان کو میں نے تیار کیا تھا کہ وہ بھی سوشل ورک میں اپلائی کریں، اور ان کو بتایا تھا کہ کس طرح کریں. ایک تو بن بھی گئی تھی، اور اس کی مجھے بہت خوشی ہوئی. اور میں بہت سے بچوں کو، جو بھی کوئی اس طرح سے پوچھتا ہے، میں بتاتی ہوں کہ مجھے کتنی خوشی اس کام میں ملی ہے. اور یہ دراصل سوشل ورک کا کام ایسا ہے کہ آپ زندگی بھر کر سکتے ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ کر سکتے ہیں کام اس میں. اور مجھے لوگوں سے بہت عزت ملی ہے، اور اب بھی میں کرتی ہوں. اب اگر میں کرتی ہوں تو ظاہر ہے اب بھی مجھے آگے سے آگے کوئی بتاتا ہے کئی بار، اور مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ان کا کیا نام ہے، جو فون کر رہے ہوتے ہیں مجھے، کہ ان کا کیا نام ہے اور وہ کہاں سے فون کر رہے ہیں یا کس نے ان کو بتایا. بس وہ کہتے ہیں آپ کا نام ہمیں نمبر کسی نے دیا ہے کہ اس سے آپ بات کر لیں. تو میں جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم ان کی، اس کو ان کا مشورہ دے دیتی ہوں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں. آگے ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. اور جن کے بھی راز ہیں میرے پاس آج تک بہت سے لوگوں کے ہیں، وہ میرے دل میں ہی ہیں. اور یہ ایک امانت ہوتی ہے جس کا بہت خیال کرنا ہوتا ہے کہ آگے کسی کو آپ کسی کی پرابلم جو ہے وہ نہ بتائیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ بھی ہوتی ہے. یعنی کہ چھاؤسز فلکٹ ہم جس کو ڈینش میں بولتے ہیں، وہ جو ہے وہ آپ ایک آپ کی کہہ سکتے ہیں آپ کی لائف میں ایک حصہ بن گیا ہوا ہے. تو جب بھی اب بھی آپ جو کسی کی ہیلپ کرتی ہیں تو چھاؤسز فلکٹ کا پورا دھیان رکھتی ہیں. تو یعنی کہ اگر کوئی بھی آپ سے سوال کرنا چاہے یا کر سکتا ہے تو وہ اوپنلی آپ سے بات کر سکتے ہیں. اور جی بالکل کر سکتے ہیں. اور میں سبھی میرے جو جاننے والے ہیں یا دوسرے، ان کو پتا ہے کہ میں نے اس سلسلے کی بات کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں کیا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں آپ کا اعتماد بڑھتا ہے اور آپ کی عزت بڑھتی ہے. تو اور اتنے پرابلمز ہوتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے لیے آپ ان کے پرابلم حل کریں بجائے کہ ان کے بڑھائیں پرابلم. تو اور امانت کا بہت خیال کرنا چاہیے. کسی کی بات جو ہے، کسی کا راز امانت ہے آپ کے پاس.
جی بیشک میں کام نہیں کر رہی اب دفتروں میں، لیکن یہ کہ میں اس کا ہاؤس اسپلٹ کا اس راز کا ویسے ہی خیال کرتی ہوں. ماشاءاللہ یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے نا کہ آپ کا جو کوئی آپ کے پاس راز ہے تو آپ کی امانت ہے. تو ماشاءاللہ آپ کا یہ سفر سن کے تو میں تو بڑی انسپائرڈ ہوئی ہوں. تو آپ یہ جو آنے والی نسل ہے، یہ آج ینگ جنریشن ہے، آپ ان کو کوئی میسج دیں گی؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بھی پڑھنے کے لیے، کچھ بھی سیکھنے کے لیے کوئی بھی عمر مطلب زیادہ نہیں ہے. میں بھی کافی دن 3-4 سال میں یہی سوچتی تھی، اب تو میں 35 کی ہو گئی، اب کیا پڑھنا، کیسے پڑھوں، اب تو میں 40 کی ہو گئی. وہ جتنے پتے وتے کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا. لیکن جب میں وہ 3 سال کے بعد یہ سوچنے لگی، اب اگر میں اس وقت میں نے کیا ہوتا تو وہ 3 سال تو گزر ہی گئے، اب گزر گئے. اگر اس وقت میں نے شروع کر لیا ہوتا، جیسے کہ مجھے صحیح مشورہ مل گیا ہوتا تو اب میں کمپلیٹ کر لیا ہوتا. تو وہی سوچتے سوچتے 2-3-4 سال گزر گئے ہیں. تو وہ جو ٹائم ضائع ہوا وہ بھی مجھے افسوس ہے. اور میں سمجھتی ہوں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور جو بھی پڑھ سکیں، جو آپ کا دل چاہے پڑھنے کو، جو آپ کو لگے آسان ہے میرے لیے اور پریکٹیکل ہے پڑھنا، وہ آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں. اور جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں ایمانداری سے، محنت سے کریں، کیونکہ اب جب آپ کے پاس ایک علم ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنا بھی وہ ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. آپ کریں، آپ سے انسپائر ہوں گے دوسرے لوگ بھی. شکریہ کہ افرا جی، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ میں سوچ پڑ گئی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے کتنی محنت کیا، کتنا اسٹرگل کیا ہے. تو یہ ہم جو جتنی ینگ جنریشن ہے ان کے لیے ایک سبق ہے کہ جو جیسے آپ نے بولا کہ پڑھائی کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، کوئی ٹائم نہیں ہوتا. آپ اینی ٹائم، خاص کر ڈینمارک جیسے ملک میں جہاں آپ کی ایجوکیشن فری ہے، تو آپ کسی ٹائم پہ بھی اپنی ہائی ایجوکیشن جو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ اس زمانے سے لے کر آج تو کافی انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ آپ کی غور کی نہیں مل سکتی ہے. آپ اپنی کمیون سے رابطہ کریں، ان کے پاس ہمیشہ ایک جو ہے وائلزا، اسٹوری وائلزا بیٹھا ہوتا ہے جو ابو 25 یا 30 ایئرس کے ہوتے ہیں. ان کو وہ گائیڈ کرتے ہیں اور بلکہ ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے داخلہ آگے کیسے کرنا ہے اور کیا پروسیجر ہے. تو میں آپ کو یہی رائے دوں گی، جیسے آپ سنا افرا جی کی زندگی کے بارے میں، سنا آپ نے کتنا اچھا، کتنا اسٹرگل کیا، لیکن اینڈ میں ان کو اپنی محنت کا پھل ملا ہے. تو یہی میں آپ سب کے لیے بھی کہوں گی کہ آپ بھی اس سے سبق حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں کہ ڈینمارک جیسے ملک میں آپ کسی ٹائم پہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ہماری باتیں. تو میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور یہ ہے کہ ناظرین، آئندہ کے لیے آپ دوبارہ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئیں. بہت بہت شکریہ. سہارا نیوز کی طرف سے رخسانہ علی، آپ کو خدا حافظ. اللہ حافظ.